नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा आमीन। मेरी प्यारी बहनों, कुरान हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमारे लिए नूर बनाया था, हम उस नूर की रोशनी में चलें, अल्लाह ताला के कलाम को अपने दिल की ठंडक बनाएं, इस चीज़ को महसूस करें कि हमारे रब ने हमें हिदायत दी हैं, हमारी ज़िंदगी को आसान की है। कुरान इसलिए नहीं नाजिल किया कि कुरान हमारी ज़िंदगियों को मुश्किल कर दे, बल्कि कुरान ज़िंदगियों को आसान करने के लिए भेजा है। तो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम के इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया है कुरान में, फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अगर खुशियां ही मनानी है तो इस कुरान के ऊपर खुशियां मनाओ, ये उन सब चीजों से ज्यादा बेहतर है जो लोग जमा कर रहे हैं। लोग क्या कुछ जमा कर रहे हैं, कितनी दौड़ है उनकी, कितनी उनकी कोशिशें हैं, किस चीज में लग रही हैं, वो सब चीजें फानी हैं। वो सब चीजें फानी हैं और असल चीज जो बाकी रहने वाला है वो अल्लाह का कलाम है। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हई और कयूम है, ऐसे उसका कलाम भी हमेशा रहने वाला है, उसको भी कभी भी फना नहीं है। तो एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है बहुत ही प्यारी, अबू शुरैह अल खुज़ाई रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अन अबी शुरैह अल खुज़ाई क़ाल खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अबू शुरैह खुज़ाई कहते हैं रदी अल्लाह अन्हु के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा हमारे पास आए, फ़क़ाला, तो फरमाने लगे, अबशिरू, खुशखबरी पा जाओ, व अबशिरू, और खुशखबरी पा जाओ, अलैसा तशहदून अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या तुम ये गवाही नहीं देते हो कि अल्लाह ताला के सिवा और कोई माबूद नहीं, व अन्नी रसूलुल्लाही, और मैं के बेशक कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। क़ालू, उन्होंने कहा, नअम, हाँ जी, हम ये गवाही देते हैं। क़ाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्न हादल क़ुरआन सबबुन तरफ़ुहु बियदिल्लाहि व तरफ़ुहु बिअयदीकुम, तो बेशक ये कुरान एक रस्सी है, इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है। फतमस्सकू, तो इसको मजबूती से थाम लो, फतमस्सकू बिही, इसको मजबूती से थाम लो, फ़इन्नकुम, तो फिर बेशक तुम लन तदिल्लू वलन तहलिकू बअदहू अबदा, कि तुम उसके बाद अगर इसको तुमने मजबूती से थाम लिया तो तुम कभी भी भटकोगे नहीं और ना तुम हलाक होगे कभी भी। तो हम इसको मजबूती से पकड़ लें और इस पे खुशखबरी पाएं और शुक्र अदा करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कि जिसने हमको कुरान की नेमत से नवाजा है। आपने अ, इसको एक तो कुरान को खुशी के साथ सुनना है, मजे के साथ सुनना है और इसको एंजॉय करना है और दुआ ये करनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान हमारे घरों में बरकत ले आए। देर आर सो मेनी, इंशाल्लाह कल मैं आपको बताऊंगी कि कुरान किस किस नियत से आप पढ़ सकते हैं। अभी आज हम आया नंबर 75 से शुरू करेंगे जहां हमने कल रोका था अपना सबक, इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। قد كان فريق يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अफततमऊन अन युमिनु लकुम वक़द कान फरीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलाम अल्लाहि थुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बअदि मा क़लूहु व हुम यअलमून। ए मुसलमानों, अब क्या इन लोगों से तुम ये तवक्को रखते हो कि ये तुम्हारी दावत पर ईमान ले आएंगे, हालांकि उनमें से एक ग्रोह का शेवा रहा है कि अल्लाह का कलाम सुना, फिर खूब समझ बूझ कर दानिस्ता उसमें तहरीफ कर दी। यानी मुसलमानों के दिल में क्या तड़प थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में क्या तड़प थी कि सब लोग मुसलमान हो जाएं, सब लोग अल्लाह ताला की बात मान लें। लेकिन यहूद का ये एक तरीका था। आप देखेंगे शुरू में सूरह बकरा में सारी की सारी यहूद की बातें होंगी।
ان کی غلطیاں بتائی جائیں گی، ان کے انعامات آپ کو بتائے جائیں گے، ان کو سزا کیوں ملی بتایا جائے گا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ میری پیاری بہنوں، یہ سوچنا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں۔ اب مسلمانوں کی اس تڑپ پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے گروہ ایک ایسا ہے جس نے صحیح جان بوجھ کر، ان کو سب کچھ پتا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیق کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول دی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ جسٹ امیجن کہ انسان کا دل کتنا ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور دماغ کتنا بے وقوف ہو جاتا ہے کہ بیٹھ کے آپس میں ادھر بیٹھے بیٹھے ان کے منہ سے نکل جاتا تھا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی ان کی نشانیوں کے بارے میں تصدیق کر دیتے تھے، قرآن کی تصدیق کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تصدیق کر دیتے تھے، اور جب پیچھے مڑ کے آتے تھے تو وہ کہتے تھے تم نے ان کی ہاں میں ہاں کیوں ملائی، کیوں بتایا ان کو کہ ہم کو یہ پتا ہے اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ قیامت کے دن جا کے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری شکایت کر دیں گے کہ ہمیں پتا بھی تھا اور ہم نے پھر بھی نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کی سب باتوں کی خبر ہے؟ یعنی یہ جو بات تم آپس میں کر رہے ہو اس وقت چھپ کے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ سے تو نہیں نا چھپے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ تو تمہاری باتیں سن رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے گناہوں کا انجام، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا انجام، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی آ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان نہیں پہچانتا، اس کا دماغ اتنا ٹیڑھا ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نہیں سن رہے، نہیں لکھوا رہے، میں جو مرضی آئے کروں، کسی کو نہیں پتا چل رہا، ایسے دماغ پڑھ لکھ کے ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان میں سے ایک گروہ وہ امیوں کا ہے، ان پڑھ لوگوں کا ہے، جو کتاب کا علم تو نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان میں سے موسٹلی کثیر تعداد امیوں کی ہے، اور علماء جو ان کے جانتے ہیں وہ علیحدہ ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بس عالم رکھا ہوا ہے، وہ کتاب کو جانتے ہیں اور باقی سب کے سب امی ہیں، کتاب کو نہیں پڑھا، اور بس فالو کرتے جاتے ہیں اپنے دل کی خواہشات کو، کتاب کو نہیں پڑھتے، اس سے گائیڈنس نہیں لیتے، اس سے ہدایات نہیں لیتے، اپنی مرضی اپنے دل پر چلتے ہیں اور اس کو نیکی سمجھتے ہیں جس کو وہ نیکی سمجھنا چاہتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو اس زندگی میں اگر کوئی پاس سے گزرتے ہوئے کہے جاہل، ان پڑھ، تو ہمیں کتنا برا لگے، کہیں نہیں مجھے تو انگلش بھی آتی ہے، مجھے تو فرینچ بھی آتی ہے، میں تو کتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں، میں نے تو کالج یونیورسٹی پڑھی ہوئی ہے، آپ مجھے کیسے جاہل کہہ رہے ہیں؟ لیکن یہ معاملہ اگر کوئی دین کے بارے میں کوئی کہے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں کیا لکھا، تو ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں پتا، اور قرآن کے بارے میں جاہل ہونا ہمیں کوئی برائی ہی نہیں لگتی، یہ کوئی برائی تصور ہی نہیں کرتے ہم کہ یہ کوئی خامی ہے، یہ کوئی ایسا نقصان ہے جو ہماری زندگی میں ہے اور ہم جاہل ہیں۔ آپ دیکھیے موسٹلی مسلمان اس چیز کے بارے میں جاہل ہیں کہ قرآن کے بیچ میں کیا لکھا ہوا ان کو نہیں پتا، وہ پوری نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بیچ میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کا مطلب نہیں آتا، تو یہ جہالت کوئی عیب نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر ہم embarrass ہوں۔ ignorance is not a bliss, knowledge is a bliss. Being knowledgeable is good for us. ہم نے علم حاصل کرنا ہے، ہم نے اپنی کتاب کو پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ عالم ہو اپنی کتاب کا، اس کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا چیز کرنے کے لیے کہا ہے اور کیا کس چیز سے روکا ہے۔ اب کسی ملک میں رہتے ہیں،
اور آپ کہیں ڈرائیونگ کریں اور آپ کہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ٹریفک رولز کیا ہے، نہ مجھے پتا ہوں گے اور نہ مجھے کوئی ان کو فالو کرنا پڑے گا، ایسے کہتے ہیں آپ؟ نہیں جی، آپ تو پڑھتے ہیں رولز کو، اتنی بڑی کتاب وہ آپ کو دیتے ہیں، وہ کتابیں پڑھتے ہیں، پھر اپنے انسٹرکٹر سے باتیں سنتے ہیں، رولز اور ریگولیشنز کو جانتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، ہے نا یہ ایسی بات؟ کسی ملک میں آتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ ٹیکس کا تو سسٹم ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم سیکھیں گے ہی نہیں، اگر سیکھ لیا تو پھر ہم کو کرنا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا، نہیں، آپ ایک ایک چیز جانتے ہیں، آپ اس ملک کے سارے رولز ریگولیشنز کو کا علم حاصل کرتے ہیں تاکہ آپ سے کہیں غلطی نہ ہو جائے اور آپ کی پکڑ نہ ہو جائے۔ اللہ کے ملک میں آنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رولز اور ریگولیشنز ہم کو نہیں معلوم، اور اس میں ہمیں کوئی دکھ نہیں لگتا کہ جب پکڑ ہوگی تو بہت بڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، دعا کریں۔ ہماری تو دین کا شروعات ہی اقرا سے ہوئی تھی میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا پڑھو، پڑھو، مہد سے لحد تک پڑھو، بگھوڑے سے لے کے قبر تک پڑھو، اور جو مرضی پڑھتے ہیں۔ ہم دنیا تو بہت حاصل کرتے ہیں، دین کے علم میں آ کے ہم زیرو ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلے جی گزارا ہی چل جائے نا، بس گزارا کرنا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں نا ہم، ہم اس سے آگے ہماری سوچ نہیں جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اس کا مطلب نہیں ہم کو آتا۔ تو ان لوگوں نے کتاب میں سے کیا، وہ اپنی جھوٹی خواہشات کیا بنائی، وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں ہے، یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو، قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کرے گا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ یہ باتیں تو مسلمانوں میں عام ہو گئی ہیں، یہ تو یہود کو ایڈریس کیا جا رہا ہے نا، کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کو وہ 40 دن جو ہمارے آباء و اجداد نے پرستش کی تھی بچڑے کی، اس کے اوپر ہم کو وہ سزا تھوڑی بہت ملے گی، اور وہ بھی سزا کے طور پہ نہیں ہوں گی، بس دکھانے کے لیے۔ یہ ان کے دل کی خواہش ہے، اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا ہوا ان کے ساتھ۔ تو آج میری پیاری بہنوں، مسلمانوں نے بھی ایسی بہت ساری باتیں بنا لی ہیں، ایسے شارٹ کٹس بنا لیے ہیں جن کے اوپر تکیہ کر کے کہتے ہیں کہ بس ہماری تو پوچھ ہی نہیں ہونی، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ آپ پورے قرآن میں دیکھیں گی ہر بندہ اللہ تعالیٰ کو فیس کرے گا، اپنی اکاؤنٹبلٹی ہوئے گی اس کی، تو کوئی بھی بے پرواہ نہیں رہ سکتا، اور کوئی آخرت کے بارے میں اپنے خود ساختہ رولز نہیں بنا سکتا، ہر ایک کی پوچھ ہونی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی، جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے، اور دوزخ ہی میں ہمیشہ رہے گا، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں، اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دو گروپوں کا ذکر کیوں کر دیا، دو گروپس کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیوں کیا؟ اگر سب نے ہی جنت میں جانا تھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا جی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کیوں نہیں ڈالے گا جنت میں، ہمیں نہیں ڈالے گا تو کس کو ڈالے گا، ہم نے تو سیدھا جنت میں ہی جانا ہے، تو پھر یہ دو گروپس کا علیحدہ علیحدہ بات کیسے ہوئی؟ خطا کار بھی جنت میں چلا جائے اور نیکوکار بھی جنت میں چلا جائے، تو پھر نیکوکار کو کیا لگی ہے کہ ساری زندگی اتنی مشکل سے نیکیاں کمائے اور اپنے اوپر جبر کرے، وہ بھی خطا کار بن جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو غلطی کرے گا وہ غلطی کو بھگتے گا، یا تو ادھر توبہ کرے، استغفار کرے، صدقہ خیرات کرے، اور دوبارہ اس کام سے رک جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور دوسرا جو نیکی کرے گا وہ نیکی کو پائے گا اپنے آگے۔ تو جانتے بوجھتے گناہ کر کے اور یہ کہنا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخش دے گا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ان وعدوں کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہود سے یعنی بنی اسرائیل سے لیے تھے، لیکن یہی وعدے ہمارے سے بھی اللہ تعالیٰ نے لیے ہوئے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا،
مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ سبحان اللہ۔ میں کہتی ہوں کہ اگر انسان اس آیت کو ہی پکڑ لینا تو اس کی زندگی میں کتنا بدلاؤ آ جائے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جو ماں باپ رکھے ہیں نا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یہ آج کل بالکل آپ فقدان میں آ گیا۔ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی نہیں کرتے۔ کسی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے ماں کو اولڈ ہاؤس میں رکھا ہوا تھا، اور اس دوران کیا ہوا کہ وہ بیچاری اپنی اردو یا پنجابی میں پانی مانگتی رہی، اور وہ جو کیئر ٹیکر تھی اس کو اردو نہیں آتی تھی، اور اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں یا کیا کر رہی ہوں۔ ان کو کیا لگے، ان کے دل میں کوئی بچوں جیسی تڑپ ہوتی ہے، وہ تو ان کی کیئر کر رہی ہوتی ہیں، بس دیتی جاتی ہیں اپنی مرضی سے۔ بعد میں جب انہوں نے ویڈیو کال کروائی کہ امی کو دیکھنا ہے، تو امی بیچاری پانی پانی کہہ کے تھکی ہوئی تھی، انہوں نے کہا اس کو پانی دو۔ استغفر اللہ العظیم۔ جسٹ امیجن کہ آپ کے گھر کے اندر ماں باپ کا ہونا ایک برکت کا سبب ہے، رحمت کا سبب ہے، ان کے تجربے سے لوگ فائدے اٹھاتے ہیں۔ وہ اس دن اتنی پیاری بات کہی انہوں نے ہماری کلاس میں، خاتون نے، انہوں نے کہا کہ آپ کسی بھی جاب پر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایکسپیرینس مانگتے ہیں، ایکسپیرینس دیں۔ آپ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ کو جاب فٹافٹ مل جائے گی۔ اٹس ریئلی crucial and important that you have experience. But when it comes to parents who have a lot of experience, we don't get enough benefit from them. ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کو اپنے گھر سے نکال کر سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا گھر خالی ہو گیا اور پرسکون ہو گیا، نہ کوئی کھانسی کی آواز آئے گی، نہ کوئی کھانا دینا پڑے گا، نہ کوئی رات کو جاگنا پڑے گا، بس ان کو وہیں پر ڈال دو، بوڑھوں کی جگہ پہ ڈال دو اور جان چھوٹے گی ماں باپ سے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے تم رزق دیے جاتے ہو، تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے تم رزق دیے جاتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے زیادہ ضعیف کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے ماں باپ ہی ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے گھروں میں برکتیں واپس آ جائیں، لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ماں باپ سے برکتیں گھر میں سلامت رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کر لیا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانما کرتے ہو، ان کو بے گھر کرتے ہو، ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھر سے نکالنا ہی سرے سے تمہارے لیے حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا کفر کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور خوار ہو کر رہیں گے، اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ اللہ ان کی حرکات سے بے خبر نہیں، ان حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت اتاری ہے، کیا اس وقت مسلمان یہ نہیں کر رہے؟ کیا مسلمان جتھے بندیاں کافروں کے ساتھ اور دشمنوں کے ساتھ کر کے مسلمانوں کو مروا نہیں رہے؟ کیا اپنی دنیا بچانے کے لیے اپنے بھائیوں کو بے گھر نہیں کر رہے؟ بالکل ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اور جب صدقہ دینے کی باری آتی ہے، تھوڑا سا کھانا کھلا دو، تھوڑے سے ٹینٹ دلوا دو، تھوڑا سا ان کے کوئی چیز بنوا دو، تو فٹافٹ اپنے پیسے لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بے گھر کرنا، ان کو بے گھر کرنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی اٹھاتا ہے بندہ، اور آخرت میں بھی رسوائی اٹھاتا ہے جب اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ایک حصے پر عمل اور ایک کو اگنور، پک اینڈ چوز کرنا کہ جو میرے فائدے کا ہے، جو میرے لیے آسان ہے، اس پر تو میں عمل کر لوں گی، اور جو مجھ پہ بھاری پڑتا ہے وہ میں نہیں کر سکتی، وہ اللہ کا حکم نہیں مانوں گی۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی، کسی کو تو جھٹلا دیا اور کسی کو قتل کر ڈالا، اور کہتے ہیں وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل تو غلاف میں ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں فقلیلا ما یؤمنون، وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کہنا کہ ہمارے دل ڈونٹ جج می، میرے دل کو پتا ہے اللہ سے میں بہت محبت کرتی ہوں، مجھے سارا پتا ہے، کوئی مجھے کچھ نہ بتائے، اور اپنی نفس کے خلاف کوئی بات ہو تو فٹافٹ ڈیفenس موڈ میں چلا جانا اور کہنا مجھے نہ کوئی بتائے، میں سب کچھ جانتی ہوں، کہ یہ دل غلاف میں ہے، نہ اندر کی کوئی چیز باہر آئے گی نہ باہر کی کوئی چیز اندر جانے لگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں پر اللہ کی لعنت پڑی ہوئی ہے اور ان پہ مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہوتی کہ ہمارے دل کے اندر کوئی چیز نہیں جائے گی، کوئی حق بات نہیں جائے گی، یہ بندہ بتائے تو ہم سن لیں گے اور وہ بندہ بتائے تو ہم نہیں سنیں گے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہوتی۔ ہم بھی دیکھیں نا کیا کرتے ہیں کہ قرآن کی جو بات تو ہمارے نفس کے لیے آسان ہے ہم اس کو کر لیتے ہیں، اور جو نفس پہ ذرا سی بھی بھاری پڑتی ہے، جو میری پسند کی نہیں ہے یا جو میرے سوشل سرکل کے مطابق نہیں ہے یا جو مجھے کرنا مشکل لگتی ہے، میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں۔ کیوں؟ ایک ہی رب ہے نا جس نے سارے حکم دیے ہوئے، جو مشکل حکم لگتا ہے وہ بھی آپ کے حق میں ہی بہتر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے ان کے ساتھ ان کا یہ برتاؤ ہے، کیا برتاؤ ہے، باوجود اس کے کہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، یعنی قرآن اب آ گیا ہے اور قرآن تصدیق کر رہا ہے تورات کی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے، وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہود جو تھے نا، یہ کیا کرتے تھے، مشرکین جب انہیں تنگ کرتے تھے تو یہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے ان کے سامنے کہتے تھے ہمارا ایک پیغمبر آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب وہ پیغمبر آ جائے گا تو ہمیں غلبہ حاصل ہو جائے گا، ہم تمہارے اوپر رول کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں مدد بھیجے گا۔ اور جب وہ رسول آ گئے تو انہوں نے کہا او، یہ رسول تو ہماری فیملی سے نہیں آئے، ہمارے قبیلے سے نہیں آئے، ہماری پروجنی سے نہیں آئے، تو ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ اور یہ کیا بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہماری نسل میں سے اس کو کیوں نہیں چوز کیا، یہ بنی اسماعیل سے کیوں چوز کر لیا؟ یعنی یہ شوق ان کو لگا، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری بنی اسرائیل سے ہی بھی آخری بھی نبی بنی اسرائیل سے آئے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسماعیل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ تو انہوں نے حسد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حسد پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چیلنج کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈیسیژن کو چیلنج کرنا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چیلنج کیا کہ کیوں اللہ نے ادھر کیوں بھیجا، ادھر کیوں نہیں بھیجا۔ تو حسد دل کی برائیوں میں سے ایک برائی ہے میری پیاری بہنوں۔ ابھی اس چیز کو نوٹس کیجئے کہ کیا میرے دل کے اندر کبھی یہ تو نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو کیوں یہ چیزیں دی اور مجھے کیوں نہیں دی؟ کہیں حسد
کیونکہ حسد اور ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتا میری پیاری بہنوں. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. یہ ہم نے بچپن سے سنا ہوا نا. آپ امیجن کریں سوکھی لکڑیاں کتنی جلتی تڑ تڑ کر کے جلتی ہیں نا. آپ ذرا سی ان کو آگ دکھائیں وہ اتنی جلدی جل جائیں گی. تو اس طرح حسد جو ہے وہ نیکیوں کو جلا دیتا ہے. آپ کی اتنی قیمتی نیکیاں اس کی وجہ سے برباد ہو جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ حسد means that you're challenging the decision of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ اللہ نے کسی اور کو اپنے فضل سے کچھ دیا ہے تو آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں کیوں آپ نے اس کو کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا. دوسرا رویہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. تو حسد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. عن عبداللہ ابن عمر قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس افضل سب سے اچھا بندہ کون سا ہے. اب دیکھیں نا ہمارا بھی یہ کوشچن ہے نا اللہ تعالیٰ کو کون سا بندہ بہت اچھا لگتا ہے. مجھے وہ بننا ہے. مجھے اپنے رب کی کیونکہ میرا رب میرا محبوب ہے محبوب ترین ہستی ہے. مجھے شدید محبت ہے اپنے رب سے. تو مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ میرے رب کو کون سے بندے اچھے لگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال کل مخموم القلب صدوق اللسان ہر وہ بندہ جو مخموم القلب ہو اور زبان کا سچا ہو. قالو صدوق اللسانی سچی زبان تعریف نعرف ہو ہم اس کو سمجھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ سچی زبان کیا ہوتی ہے. فما مخموم القلب تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مخموم القلب کا کیا مطلب ہے. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی وہ تقوی والا بندہ ہوتا ہے. النقی یعنی جس کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوتا ہے. النقی صاف ستھرا دل. لا اثم فیہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا. ولا بغیہ اور نہ کوئی بغاوت ہوتی ہے کوئی ریبیلیس نہیں ہوتا. ولا غل اور نہ اس میں کینہ ہوتا ہے بغض ہوتا ہے غصہ ہوتا ہے. ولا حسد اور نہ حسد. آپ کو دل چاہتا ہے نا کہ آپ کا دل ایسا ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے تو نہ اس میں حسد ہو نہ اس میں بغض ہو نہ بغاوت ہو. صاف ستھرا اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ دل. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایسا ہی کرتے. آمین. اور حسد جو ہے نا بہت ساری برائیوں کے دروازے کھول دیتی ہے. اور اس کو چھوٹا نہ سمجھیں. کبھی آپ کے دل میں کسی کے لیے آئے نا تو اس کو چھوٹا نہ سمجھیں کہ ہائے اللہ آ گئے تو ٹھیک ہے نا واقعی میں ڈیزرو کرتی ہوں اس چیز کو. میں ڈیزرو زیادہ کرتی تھی کہ میرا ہسبینڈ ایسا ہوتا. میں ڈیزرو کرتی تھی کہ میرا گھر ایسا ہوتا. میں ڈیزرو کرتی تھی کہ میرے بچے ایسے ہوتے. میں تو اتنی اچھی تربیت کی ہے. آپ نے نہیں ایسا کہنا. آپ نے کہنا الحمدللہ اللہ کل حال. جب کوئی مصیبت پڑ جائے اور دوسرے کو دعا دیں برکت کی. دوسرے سے حسد نہ کریں. اس بندے سے جس سے حسد ہے اس کو برکت کی دعا دیں. فرشتے پلٹ کے آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے. اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. یعنی قرآن جو ہے وہ تورات کی تصدیق کر رہی ہے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے پاس آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کر رہے تھے تم. کتنا پیارا کوشچن اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. بالکل اگلے انسان کو چپ کروا دیتے ہیں کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے ان کی باتوں کو ماننے سے انکار کر رہے ہو اور یہ ریزن دے رہے ہو کہ ہم تو صرف اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں. اوکے اگر تم اپنی کتاب پر ایمان لاتے تھے تو پھر تم نے اس کتاب کو ہی کیوں نہ مانا جس میں لکھا تھا کہ اپنے پیغمبروں کی عزت کرو توقیر کرو ان کی حفاظت کرو. تم نے تو اپنے پیغمبروں کو مار دیا تھا ان کو قتل کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا تھا پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو
اچھا، یہ بچڑے کو معبود بنانے والا واقعہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے، ابھی ہارون علیہ السلام بیچ میں موجود تھے، منع کر رہے تھے یہ کام نہ کرنا نہ کرنا، لیکن انہوں نے بچڑے کو بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں پیاری بہنوں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں موجود نا، لیکن ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث موجود ہیں، قرآن موجود ہے. ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ اس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب تک آپ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گی، انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا. لیکن یہ سوچنے کی بات ہے ہمارے بچڑے کون ہیں، کون سے بچڑے ہم نے بنائے ہوئے ہیں جن کی ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، کن کو ہم اللہ تعالیٰ سے بھی بڑا مانتے ہیں. سوچیں، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں ہمارے بچڑے. ہمارے دل کے اندر وہ الہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے. چاہے وہ فیشن ہو، چاہے وہ سوسائٹی ہو، چاہے کسی کی بھی محبت، گھر کی، ہسبینڈ کی، بچوں کی، فیشن کی، سوسائٹی کی، رواجوں کی، کوئی بھی محبت اللہ کی محبت سے اوپر ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کا بچڑا ہے جس کی آپ پوجا کر رہے ہیں. آپ نے ان سب چیزوں کو توڑنا ہے کہ نہیں، یہ چیز نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کتنے رواج ان کے توڑے تھے، اتنے سخت رواج تھے اللہ تعالیٰ نے توڑوائے کیونکہ وہ غلط تھے. لیکن ہم غلط چیزوں کو دل اور سینے سے لگا کر بیٹھے ہیں اور ہماری ساری سیلیبریشنز میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں. ہم خود اس کے گواہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتے ہیں اور وہ ہمارے بچڑے ہیں، وہ ہمارے الہ دل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو توڑنا ہے انشاءاللہ باذن اللہ. یہ لکھتی جایا کریں نا کہ میں نے یہ چیزیں چھوڑنی ہیں. یہ ایکشن پوائنٹس ہوں گے آپ کے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو دور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. ہم نے تمہیں تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی سے پابندی کرو اور کان لگا کر سنو، کان لگا کر سنو، غور سے سنو. تمہارے اسلاف نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا پر مانیں گے نہیں. چاہے انہوں نے زبان سے کہا یا دل میں کہا یا ایکشن سے کہا. جیسے ہم بھی نا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن کا کوئی حکم ہمارے سامنے آتا ہے، ہم کہتے ہیں او سنا تو ہے پر I don't think I'll be able to do it. I'm not ready for it. I need my sweet time. ہے نا؟ ہمارے دل کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں نا، ابھی تو میں نہیں کر سکتی، ابھی تو میری شادی ہونی ہے، ابھی تو میرا یہ ہونا ہے، ابھی تو میں نے یہ کرنا ہے. ابھی نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ کہنا اللہ ہم نے آپ کی بات تو سنی ہے لیکن مانیں گے نہیں ہم. نہیں، یہ یہود نے کیا تھا، ہم نے نہیں کرنا. انہوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں. اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کہ ان میں ان کے دلوں میں بچڑا ہی بسا ہوا تھا، اس کی محبت وہ پلائے گئے تھے. اب دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ وہ تو بچڑے کی محبت پلائے گئے تھے، اب ہمیں اپنی محبت پلا دیں، آپ ہمیں اپنی محبت دلا دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا دماغ، ہمارا دل، ہماری زبان سب آپ کی محبت میں ڈوبی ہو. اور ہم جب بات کریں تو وہ جو آپ کو اچھی لگتی ہو، ہم جب کچھ سنیں تو وہ چیز ہو جو آپ کو راضی کرنے والی ہو، ہم جب کچھ دیکھیں تو ہم آپ کی آیات کو دیکھ رہے ہوں اور آپ کی طرف بڑھ رہے ہوں ان چیزوں کے تھرو. کیونکہ یہ قرآن جب ہم پڑھ رہے ہیں نا میری پیاری بہنوں، یہ قرآن حجت لک او علیک، یہ حجت بنتا ہے یا بندے کے حق میں یا بندے کے خلاف. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں یہ حجت بن جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بچڑے کی عبادت کرے ہو. ان سے کہو اگر واقعی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آخرت کا گھر تم تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زندگی تو بہت مشکل ہے. یہود سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کہتے ہو، یہ کہتے ہوتے تھے نا کہ نحن احباء، نہیں نحن ابناء اللہ واحباء، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے لاڈلے ہیں، چوزن وانز ہیں. ابھی بھی کہتے ہیں نا ہم چوزن وانز ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو کوشچن کر رہے ہیں. دیز آر سچ فنڈامنٹل کوشچنس کہ اگر وہ غور سے باعث ہوئے بغیر سن لیں تو ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ہی سب سے خالص ہو، محبت کے قابل ہو، تو تم نے یہاں کیا کرنا ہے اس دنیا
سے تمہارا کیا لینا دینا؟ تم آخرت کی تمنا کرو، تم موت کی تمنا کرو، جاؤ اللہ تعالیٰ کے پاس تاکہ تمہیں جنتوں کی بہاریں ملیں، لیکن تم تو موت سے بہت ڈرتے ہو۔ جیسے ایک یہودی تھا نا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ملا، اور اس نے تیل کی کپی اٹھائی ہوئی تھی اس نے، اور کالے سیاہ اس کے کپڑے تھے، وہ کام کرتا ہوگا بھٹی میں یا جو بھی، تو کہنے لگا کہ تمہارے نبی نے کیا سچ کہا ہے؟ یہ کوئی سچ بات ہے کیا؟ دنیا سجن المؤمنی و جنت الکافری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ دنیا مومن کے لیے جیل خان جیل ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو کہنے لگا یہ کیسی بات ہے؟ یہ دیکھو تم کتنے صاف ستھرے کپڑے پہن کے تم عیش کر رہے ہو، اور مجھے دیکھو میں کتنا گندے حالوں میں ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پتہ کیا کہا تھا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، وہ جو مجھے ملنے لگا نا موت کے بعد، اس کے مقابلے میں یہ زندگی جیل ہے، اور وہ جو تمہیں ملنے جا رہا ہے نا، اس کے مقابلے میں یہ تمہاری زندگی جو ہے یہ جنت ہے۔ امیزنگ آنسر، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم موت کی تمنا کرو، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھ کر ہوئے ہیں، مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم بھی یہ سوچیں نا کہ کتنے دن ہم اپنے دل کی خواہشات کو پورا کریں گے، کتنے عرصے ہم اپنی خواہشات کی عبادت کریں گے۔ مرنا تو سب نے ہے میری پیاری بہنوں، بڑے بڑے نیکوکار بھی چلے گئے، بدکار بھی چلے گئے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے اس چیز کو ابھی محسوس کر لیا نا کہ جب میں مروں گی تو ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا میرے پاس ہوگا، میرے اعمال کی وجہ سے یا تو اللہ تعالیٰ اس کو کشادہ اور کھلا کر دے گا اور روشن کر دے گا، اور یا پھر کوئی بندہ ایسا ہوگا جس نے گناہ کیے ہوں کہ اس کے لیے وہی چیز تنگ ہو جائے گی۔ تو مجھے اس چیز پر نظر رکھ کر اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اس چیز کو نظر میں رکھ کر زندگی کو سنوارنا ہے اور بہتر کرنا ہے اپنے آپ کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل علیہ السلام سے عداوت رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اب بات یہ ہوئی کہ جب ساری چیزیں یہ بار بار کوشچن کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بات بتائیں یہ بات بتائیں، جب سارے سوالوں کے جواب پتہ چل گئے اور ماننا تھا انہوں نے، یہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے ہم مان جائیں گے اگر اس چیز کا جواب دے دیں، اگر اس چیز کا، پھر آخر میں پوچھنے لگے، ماننا تو تھا نہیں نا، پوچھنے لگے آپ کے پاس میسیجز کون لے کر آتا ہے اللہ کے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل۔ تو کہنے لگے اچھا جبرائیل لے کر آئے؟ پھر تو جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، ہم تو وہ تو ہمارے پاس عذاب لے کر آیا کرتے تھے، تو ہم نہیں آپ کی بات مانیں گے۔ جسٹ امیجن، کسی نے اگر خود قتل کیا ہے کسی کا، اور اگر پولیس اس کو پکڑتی ہے تو وہ پولیس کو برا بھلا کہے تم بہت برے ہو کہ تم نے مجھے پکڑا ہے۔ بھائی جرم کس نے کیا ہے؟ اگر آپ نے غلطی کی ہے، آپ نے جرم کیا ہے تو آپ کی خطا ہے، آپ کی مسٹیک ہے، جو پکڑ رہا ہے اس کی تو مسٹیک نہیں ہے نا۔ لیکن یہ سبحان اللہ جب میں یہ پڑھتی ہوں نا، یقین کریں میرا دل ہل جاتا ہے اور مجھے خوف آتا ہے کہ یا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ یہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، اپنے گناہوں پر اصرار کی وجہ سے۔ یہ سب چیزیں اگر ہمارے اندر ہیں میری پیاری بہنوں، پلیز پلیز ہر بندہ اپنے بارے میں غور فکر کرنے لگے۔ وہ دن بہت قریب آ گیا ہے جب ہم نے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو ہم سے خوش ہو، ہمارے سے ناراض نہ ہو۔ اتنے احسان کیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پر، اور سب سے بڑا احسان تو باقی ہے جنت کا۔
وہ جس چیز کے لیے ہم اس دنیا میں آئے، ہم نے اپنی وراثت کو ریکلیم کرنا ہے. ہم وقت ضائع نہیں کر سکتے. ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے، ان کو کوئی سیدھی بات سیدھی نہیں سمجھ آتی تھی، ہر بات کو ٹیڑھا کرتے تھے. اور یہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو، جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. اپنی غلطی کو نہیں دیکھتے تھے، بلیم گیم کھیلتے تھے. ان کو یاد رہنا چاہیے کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے. اگر آپ کانٹے بوئیں گے تو آپ کو میٹھا پھل نہیں ملنے والا، کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ہی نکلیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں. فاسق، اللہ کی حدوں کو توڑنے والے. کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا؟ بلکہ ان میں سے اکثر کیا ہیں، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے. میری پیاری بہنوں، سچا ایمان کیا ہے؟ ہم سوچیں نا، سچا ایمان کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایمان بھی مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، کہ ایمان تمہارے دلوں میں ایسے ہی بوسیدہ ہو جاتا ہے جیسے کپڑے بوسیدہ ہو جاتے ہیں. تو اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ ایک دوسرے کو بلاتے تھے اور کہتے تھے آؤ ایمان لے آئیں، تو وہ کہتے تھے ہم تو پہلے ہی ایمان لائے ہیں. نہیں، جب آپ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا اپنے بکسوں میں، ہماری امیاں رکھتی ہوتی تھیں، اب تو ہم بکسوں میں رکھتے بھی نہیں چیزیں، فنال کی گولی بھی رکھ دی اور ڈفرینٹ چیزیں، کہ نکالو تو کپڑے ایسا نہ ہو بوسیدہ ہوئے ہوں. یا بہت پرانا کپڑا ہوتا تھا تو چر جاتا تھا، ایسے ہاتھ لگاتے تھے تو چر جاتا تھا، ہے نا؟ اگر اس کو ہوا نہیں لگائی ہوئی یا اس کو پہنا نہیں اور پرانا کر دیا اندر رکھے رکھے، تو ایمان بھی ایسے بوسیدہ ہو جاتا ہے. اگر آپ نے اس کو ہوا نہ لگائی، تر و تازہ نہ کیا، قرآن سے مانوس نہ کیا، حدیث نہ سنائی، ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھے جہاں پر آپ کا ایمان تازہ ہو، تو وہ بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے. ایمان کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے، ایک جیسا نہیں رہ سکتا. سمجھ آ رہی ہے نا یہ بات؟ ایک جیسا ایمان نہیں رہ سکتا آپ کا، کہ آپ کہیں کہ بس اب میں نے ایمان لے آئی ہوں، اب یہ ساری زندگی اسی لیول پر رہے گا. نہیں، اگر آپ نے ان جگہوں کو نہیں پکڑا تو ایمان نیچے جائے گا، ایمان میں کمی آئے گی. اور اگر ان جگہوں پر جانا شروع کر دیا جہاں اللہ کی یاد ہوتی ہے تو ایمان بڑھ جائے گا، یا بڑھے گا یا کم ہوگا. آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کہ آپ کس سچویشن میں ہیں. ٹھیک ہے؟ اور دوسرا سچا ایمان وہ ہوتا ہے جس میں پک اینڈ چوز نہیں کرتا انسان، پک اینڈ چوز نہیں کرتا. یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے، آسان لگتی ہے، اللہ میں یہ کر لوں گی، لیکن یہ چیز میرے لیے مشکل ہے، ناٹ ریلی، ناٹ رائٹ ناؤ، آئی ایم ناٹ ریڈی. یہ نہیں کر سکتے. جو پک اینڈ چوز کرتا ہے وہ سچے ایمان والا بندہ نہیں ہوتا. سچا ایمان وہ ہے سمینا واطانا، اللہ تعالیٰ آپ نے کہہ دیا، آپ نے جو کہا اللہ تعالیٰ، چونکہ میں یہ کلیم کر رہی ہوں کہ آپ میرے سب سے بڑے محبوب ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ کی بات سے بھی بڑھ کر کوئی نہیں ہے. I don't care about this world. I don't care about this people. I don't care about anyone. When it comes to you, سب نیچے ہیں اور آپ سب سے اوپر ہیں. تو یہ میری پیاری بہنوں، یہ منہ سے کلمہ کہنا آسان ہے، لیکن اس کو اپنی زندگی میں شو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ مشکل نہیں ہوتا ان کے لیے جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں، وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں. آپ یہ نہ دیکھا کریں کہ نافرمانی چھوٹی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ دیکھا کریں کس کی نافرمانی کر رہے ہیں. نافرمانی چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ چھوٹی اور بڑی ہوتی ہے جس نے حکم دیا ہوا. اللہ تعالیٰ کا اگر حکم کی نافرمانی ہوگی تو وہ کتنی بڑی ہوگی. میری آپ نافرمانی کریں تو کوئی بات نہیں، میں تو انسان ہوں آپ جیسی. یا آپ اپنے گھر والوں میں سے بہن بھائی کی بات نہ مانے تو کوئی نہ مانے، کوئی بات نہیں. اللہ کی بات نہ مانے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ ہم کو سچے ایمان والا کرے، آمین. پھر فرمایا اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو کیا کیا؟
اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا، گویا کہ اسے جانتے ہی نہیں تھے، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ حالانکہ کیا تھا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ نا کہ جادو حرام ہے؟ اچھا، حرام پتہ ہے آپ کو؟ ساری وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کے درمیان نفرت کریٹ کرتی ہیں، فساد کریٹ کرتی ہیں، دشمنی پیدا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک دوسرے کا ایک دوسرے سے محبت کرنے والا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والا، ایک دوسرے کی مدد کرنے والا پیدا کیا ہے، لیکن ہر اس چیز کو حرام کیا ہے جو ان کی دوستی میں خلل ڈالے۔ اور جادو ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیشہ فساد کیا جاتا ہے، اس سے کوئی اصلاح نہیں کی جاتی۔ اصل میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ اس کو جوڑا نا، کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈالا، اس کو اگنور کیا، اس کو بھول گئے، تو ڈیفینیٹلی ان کی زندگی میں شیطان ان کے سر پر مسلط ہو گیا کہ اتنی اچھی چیز کو چھوڑا ہے تو تم یہی ڈیزرو کرتے ہو کہ میں تمہارے سر کے اوپر موجود ہوں۔ اور وہ کیا کرنے لگ گئے، اپنی جادو کرنے لگ گئے، اور جادو کے لیے پتہ کیا نام لیتے؟ ابھی بھی ان کے اندر، یہود کے اندر یہ ہے، and they are trying to find that those books۔ ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کرنے لگ گئے لوگ، تو حضرت سلیمان نے سب کی کتابیں جادو کی اکٹھی کر کے ان کا زمین کھدوائی اور اس کے بیچ میں ان کو دفن کر دیا، اور اس کے اوپر اپنا تخت رکھ دیا تاکہ کوئی ادھر سے لے کر ہی نہ جا سکے۔ انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ان کی سلطنت اتنی زبردست تھی کہ وہ ہواؤں کو کنٹرول کر سکتے تھے، وہ پرندوں کی بولی جانتے تھے، وہ جنوں کو کنٹرول کر سکتے تھے، تو شاید وہ جادو کے زور پر اپنی حکومت چلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، سلیمان نے تو کوئی کفر نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جادو کفر ہے، کفر، ٹھیک ہے نا؟ اس سے اعمال بالکل برباد ہو جاتے ہیں۔ ابھی کوئی خاتون مجھے بتا رہی تھی کہ اس کو کوئی مشکل پڑی ہوئی تھی زندگی میں، تو کہنے لگی کہ باجی وہ کوئی پیر صاحب کا بتا رہے ہیں، اور وہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تصویر بھیجے اس خاتون کی استاذ اس خاتون سے کہ اپنی تصویر بھیجے، اور اس کی بھی تصویر بھیجے جو اس کے لیے مشکل کریٹ کر رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کی تصویر کا بابا جی نے کیا کرنا ہے؟ جسٹ امیجن، یا ماں کا نام پوچھتے ہیں، یا ناخن، بال، کپڑے، اور اس طرح کی کوئی بھی ایسی شک والی بات کوئی کہے نا آپ سے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ یہ کر دیں گی، آپ کہیں استغفر اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بہت سارے طریقے بتائے ہیں مشکل سے نکلنے کے لیے۔ قرآن، سورۃ البقرہ، جادو کی توڑ ہے سورۃ البقرہ۔ آپ روز اپنے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کر دیں، پڑھ نہیں سکتے تو پلے کرنا شروع کر دیں، خاموشی سے سنیں، آپ کے گھر میں شیاطین نہیں آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم جادو کے زور کے اوپر اس کو، یعنی جادو کا توڑ بھی جادو کے ذریعے سے نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں سے جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، جو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب کسی کو تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیتے تھے کہ دیکھو کیا ہم کیا ہیں تمہارے لیے، ہم تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں، کفر میں مبتلا نہ ہو۔ جسٹ امیجن کس طرح کا اوپن ٹیسٹ تھا، اتنے یہ سرکش ہو گئے تھے لوگ۔ دو فرشتوں کو یہ دیا گیا ٹیسٹ کہ یہ جاؤ، اور یہ کیا کہتے تھے لوگوں کو، جادوگری ان کو آتی تھی، اور ان سے کہا گیا کہ آپ ان کو بتاؤ کہ نہیں سیکھو، نہیں سیکھو، یہ اچھی چیز نہیں ہے، پھر بھی وہ کہتے تھے آپ چھوڑ دو، جو بھی نقصان ہوگا ہم دیکھ لیں گے، آپ سکھاؤ۔ ایسا اوپن بک ٹیسٹ تھا، پھر بھی یہ فیل ہوئے، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالتے ہیں۔ یعنی اس جادو کو کس لیے استعمال کرتے تھے؟ سوسائٹی کے سب سے بیسٹ، یعنی سوسائٹی کی یونٹ کو توڑنے کی۔ جب گھر برباد ہوتا ہے نا میری پیاری بہنوں، میاں بیوی چھوٹتے ہیں تو چھوٹا نقصان نہیں ہوتا، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس چیز پر کاری ضرب پڑ رہی تھی، پوری کی پوری سوسائٹی ہل جاتی ہے، ویلیوز غائب ہو جاتی ہیں، عزت چلی جاتی ہے، بہت سارا گڑبڑ ہوتی ہے۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں
بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جس چیز کا وہ خریدار بنے ہیں، جس چیز کے وہ خریدار بنے ہیں، اس کے لیے جو بھی بنے گا خریدار، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ اگر وہ کیا کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ کاش انہیں خبر ہوتی، کاش انہیں خبر ہوتی۔ میری پیاری بہنوں، یہ تو جادو کی بات ہے نا۔ اب تو ہمارے ٹی وی کے اوپر مطلب ایسے شوز ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ٹی وی چینلز ہیں، اور ان کے اوپر طرح طرح کے لوگ آتے ہیں تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ کریں۔ ان میں جادوگروں کو بلاتے ہیں، گندے پیروں کو بلاتے ہیں، اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ غلط ہیں۔ لوگ الٹا ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور انہی کو فالو کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میاں بیوی کو توڑنے کے لیے ہمارا سوشل میڈیا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، ہر طرح کے فورم کے اوپر اس طرح اپنی تصویریں عورتیں لگاتی ہیں، آدمی لگاتے ہیں، ڈفرنٹ ڈفرنٹ چیزوں کی، کہ دل جو ہے نا ہل جاتا ہے اور گھر ٹوٹ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو سلامت رکھے، ہمارے بچوں کو جما کر رکھے، ان کے اندر یہ ٹالرنس رکھے کہ وہ اپنے گھروں کو بچائیں ٹوٹنے سے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب اللہ تعالیٰ یہ کہے نا یا ایھا الذین آمنوا، ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ بات کرنے لگا ہے، یہ سب سے بڑا آنر ہے جو اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے، یہ سب سے بہترین نام ہے جس سے آپ کو پکارا جائے۔ آپ اپنے آپ کو سوچیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، عزت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا کرو۔ یہ صحابہ سے کہا گیا تھا لا تقولوا رائنا، نہ تم کہو رائنا، وقولوا انظرنا، اور کہو کہ انظرنا، واسمعوا، اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب جب یہ یہودی پیچھے آتے تھے، بیٹھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہر ایک کے لیے کھلی ہوئی تھی، کوئی بھی آ کے بیٹھ سکتا تھا، تو جب یہودی پیچھے آ کے بیٹھتے تھے تو ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، اور رائینہ کہا کرتے تھے۔ رائینہ کا مطلب ہے، اگر آئین کو چھوٹا پڑھیں، کہ آئی بیگ یور پارڈن، ایکسکیوز می، تو وہ کیا کرتے تھے، اس کو ای کو لمبا کر دیتے تھے، رائینا کہا کرتے تھے۔ رائی کا مطلب ہوتا ہے چرواہے، ہمارے چرواہے، اور پھر ہنستے تھے۔ جسٹ امیجن کہ اللہ تعالیٰ نے ٹوٹلی اگنورڈ دوز پیپل ہو ور ڈوئنگ دیٹ، ٹوٹلی اگنورڈ، اور مسلمانوں کو کیا کہہ دیا، آپ لوگوں نے یہ ورڈ نہیں یوز کرنا، ڈونٹ یوز دس ورڈ، جس کے دو معنی وہ کر رہے ہیں اس وقت، دوگلی بات کریں، آپ نے نہیں کہنا، آپ انظر نہ کہو، آپ کہیں اللہ ہماری طرف نظر کیجئے، ایک دوسرا ورڈ یوز کر لو، اور غور سے سنو تاکہ تمہیں ایکسکیوز می کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ بی گڈ لسنرز، ایک ہی دفعہ میں بات اتنے اچھے طریقے سے سن لو کہ تمہیں ایکسکیوز می کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کیا ہم کو تعلیم دے رہے ہیں، کہ جو ایسے لوگ ہوں جو ٹانٹ کر رہے ہوں اور دوگلی بات کر کے ٹھٹھا کر رہے ہوں، مذاق کر رہے ہوں، ان کو اگنور کر دیجئے، ان کو اگنور کر دیجئے، اور اپنے کام سے کام رکھیے، اور جو بھی بات سننی ہو غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو غور سے سنیں۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے ہوں، ہرگز یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ لوگوں یہ کیوں کرتے تھے ایسے کی حرکتیں؟ یہود کیوں کرتے تھے؟ حسد تھا نا ان کو، کہ یہ ان میں سے کیوں آ گئے ہیں، اس قوم کو تو ہم بہت نیچا سمجھتے تھے، الٹریٹ سمجھتے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نبی دے دیا جس نبی کی ہم انتظار کر رہے تھے، اور ان کی حسد اس طرح سے نکلتی تھی محفلوں میں جا کر۔ سبحان اللہ، میری پیاری بہنوں، جو بندہ حسد کرتا ہے نا اس کے منہ سے اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ٹائم ویسٹ نہیں کیا کہ ان کو ہدایت کریں یا ان کو کچھ بتائیں۔ یہ ایسے ہی جیسے گدھے کو ہار پہنا دیں، گدھے کو ہار پہنائے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں میری عزت ہوئی، نو، وہ گدھا گدھا ہی رہتا ہے۔ تو یہ ان کی مثال ایسی ہی ہے، یہ سمجھنے، یہ اللہ کی بڑی بڑی باتوں کو نہیں سمجھے تو اس کو کیا سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہے چن لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا،
اور کیا ہی انتخاب اللہ تعالیٰ کا تھا، سبحان اللہ۔ اب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ کوشچن اٹھایا، یہود نے، کہ اگر آپ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے ہو، تو ہماری کتابیں بھی اللہ ہی کی طرف سے تھی، تو پھر آپ جو احکام لے کر آئے ہو وہ چینج کیوں ہیں، وہ ڈفرینٹ کیوں ہیں؟ ویسے ہی کیوں نہیں ہے جیسے ہمارے پاس احکام موجود ہیں؟ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کتابیں جب آئی تھیں ایک خاص قوم کی طرف آئی تھیں، اور اسی کو ایڈریس کیا گیا تھا، اور ان کے خاص حالات میں اور اس خاص علاقے میں آئی تھیں، اور ان کے احکام ان کے لیے تھے۔ انہوں نے اتنی بے ادبیاں کی تھیں اور اتنی نافرمانیاں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹائٹ کر دیے تھے قوانین ان کے لیے۔ لیکن اب جو کتاب آخری آنی تھی وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے آنی تھی۔ ان کے گناہوں کی سزا ساری قیامت تک آنے والے لوگوں کو کیوں ملے؟ ٹھیک ہے نا، ان کو تو یہ حکم تھا تمہارے نجس ہو جائیں کپڑے تو ادھر سے کاٹو، تم یہ والی چربی نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے۔ دیر were so many things، ٹائٹ احکام تھے ان کے اوپر، لیکن وہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے تھے، وہ ایک خاص قوم کے لیے آئے تھے۔ لیکن آخری کتاب قیامت تک کے لوگوں کے لیے آنی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں احکام ایسے دیے ہیں جو سب لوگوں کے لیے اپلیکیبل اور ڈویبل تھے، سبحان اللہ۔ تو ان کا یہ اعتراض بھی چلا گیا۔ پھر یہ کیا کیا کرتے تھے، اب اگلی آیت جو آئے گی نا اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ مسلمانوں کو آ آ کے کہا کرتے تھے اب اپنے پیغمبر سے یہ پوچھو، اب ان سے یہ پوچھو، اب یہ پوچھو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے؟ یعنی یہ جو سوال کرتے تھے نا موسیٰ علیہ السلام سے، آپ نے پیچھے سنا ہے نا، اب آپ اللہ سے پوچھیں کہ اس کا رنگ کیا ہو، اب اللہ سے پوچھیں کہ اس کی ایج کیا ہو، اب اللہ سے پوچھیں کہ ایکسپلین کریں، وی اسٹل ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ اب اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ ہمیں کھانا یہ نہیں چاہیے، اب اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ ہمیں یہ بھیج دے وہ بھیج دے۔ ان کے سوال اریٹیٹ کرنے والے اور ایسے ہوتے تھے جس میں بو آتی تھی ان کی نافرمانی کی، they didn't want to obey and they are trying to do the same with the Muslims۔ وہ جو معصوم مسلمان ہیں ان کو بھیج بھیج کے کہ اب یہ پوچھو یہ پوچھو، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ حالانکہ سوال آدھا علم ہوتا ہے، لیکن وہ سوال جو ماننے کے لیے پوچھا گیا ہو میری پیاری بہنوں، وہ سوال جو ماننے کی نیت سے کیا گیا ہو، سوال برائے سوال، کسی کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے کے لیے یا کسی کو اریٹیٹ کرنے کے لیے یا نافرمانی کی نیت کے ساتھ کیا جائے تو اس سوال سے وہ بو آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا اور وہ راہ راست سے بھٹک گیا، اہل کتاب میں اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، تم سے ایسے کام کروا لیں کہ تم اپنے دین اور ایمان سے پھر جاؤ۔ یہ ان کی چالیں تھیں، انہوں نے بہت چالیں چلی تھی جس کی وجہ سے جو نئے نئے مسلمان ہو وہ پلٹ جائیں۔ آپس میں کہتے تھے صبح ایمان قبول کرو، شام کو ڈکلیئر کر دو، اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے اب یہودیوں کو کہ صبح کہو کہ ہم ایمان لے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور شام کو نہ انکار کر دینا۔ پھر ایسے کیا ہوگا کہ لوگ رک جائیں گے، وہ کہیں گے یہ پڑھے لکھے ہیں، اگر انہوں نے انکار کیا تو کچھ سوچ سمجھ کے ہی کیا ہوگا، ہم بھی نہیں مان لاتے۔ they tried everything so that the people can stay away from believing in محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، اگرچہ حق ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کی حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ اس کے جواب میں تم کیا کرو؟ اب آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو بھی زندگی میں ایسے لوگ ملیں گے جو آپ سے حسد کرتے ہوں گے، اور آپ کو ان کی حسد کی بو آتی ہوگی، آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ یہ آپ کو پسند نہیں کرتے، آپ کی نیکیوں کو، آپ کی نعمتوں کو نہیں پسند کرتے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم سوچیں تو ہم کہیں میں بھی اس کو ٹکا کے جواب دوں، نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل پیاری بات بتائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ عفو اور درگزر سے کام لو، معاف کرو،
یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نازل کر دے. مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اس کو موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. حسد کا علاج یہ ہے میری پیاری بہنوں کہ آپ اس بندے کو یا تو دعائیں دینے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے، اس کے دل کو سیدھا کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کے منہ پہ دیں دعائیں، اس کو تحفے تحائف دیں، اور اس کو کہیں کہ آپ کی نیکیاں میرے سے زیادہ ہیں. جو آپ سے حسد کرنے لگے نا، آپ پلٹ کے اس سے کیا کہیں گی؟ آپ ماشاء اللہ آپ کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، آپ تو یہ بھی کرتی ہیں وہ بھی کرتی ہیں. ایک دم آپ کا اس کا دھیان آپ سے ہٹ کے اپنے پہ چلا جائے گا. دیر آر سو مینی ویز. معاف کرنے کے بعد ہی تو آپ یہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہدایات بہت کارآمد ہے. کیوں؟ کیونکہ حسد کرنے والا نا بہت جلتا ہے، وہ جلتا ہے، اور اس کی جلن میں اس کی نیکیاں بھی جلتی ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جل رہا ہے تو ہم بھی جلیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے نہیں جلنا، بلکہ ہم نے اپنی بہتری کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے. اور وہ کیسے؟ کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچا کر رکھیں. ہم اس کو بدل نہیں سکتے اس کی حسد کو، لیکن ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں. اور وہ کیسے ہوگا؟ معاف کرنے سے، اور اپنی زندگی پر فوکس کرنے سے، اور نماز قائم کرنے سے، اور زکوٰۃ دینے سے. یہ چیزیں ہمیں جما کر رکھیں گی، ورنہ حاسد گڑبڑا کے رکھ دیتے ہیں انسان کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. ان کا کہنا ہے کہ کوئی جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو. یہ کیا ہے؟ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی تمنائیں ہیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیات ہیں نہ کسی اور کی. حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے گا، جو بھی اپنی ہستی، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، کہ جو اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عمل بھی اس کا اچھا ہو، نیک روش اختیار کرے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا موقع نہیں ہوگا. میری پیاری بہنوں، اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ کس گروہ سے تعلق رکھتی ہیں کہ گروہ کا گروہ بخشا جائے گا. ہاں، یہ بات نہیں ہے. جس نے صحیح نیت رکھی اور طریقہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق میچ کر گیا، یہ کرنسی چلنی ہے قیامت کے دن. اگر گروہوں کی بنیاد پر ہی نجات تھی تو پھر تو ہم کچھ بھی کر لیں، ہمارا نام مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا. پھر قرآن کس چیز سے بھرا ہوا ہے کہ نیکی کرو نیکی کرو نیکی کرو؟ تو پھر یہ تو بات میچ نہیں نہ کر رہی. گروہ کے ساتھ ہونے سے کچھ نہیں بنتا جب تک کہ آپ کا طور اور طریقہ ویسا نہ ہو جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یہ یہود نے یہی کہا تھا نا کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے ہیں. کوئی ظلم کر لیں، کوئی ظلم کر لیں، کچھ زیادتی کر لیں، اللہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا. یہ ان کا عقیدہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس عقیدے کی تردید کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں. اب دیکھیں گروہوں کی آپس میں لڑائیاں. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. عقل سے کام لینا چاہیے تھا. ایک ہی نسل سے تھے لیکن آپس میں گروہ بندیاں کی اور لڑائیاں کی. اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں نے بھی کیے ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. یعنی they are just like the other illiterate people. یہ دعوے جو ان پڑھ تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب نہیں دی تھی، وہ بھی یہ دعوے کرتے تھے، انہوں نے بھی ویسے ہی دعوے کر دیے. یہ اختلاف جن میں یہ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا، کیونکہ دنیا میں تو کوئی مانتا کوئی نہیں. دنیا میں ہر بندہ کہتا ہے ہم سچے ہیں، ہمارا گروہ سچا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں تم نے حق کو فالو نہ کیا تو پھر قیامت کے دن ہی فیصلہ ہوگا. اور وہ ڈیڈ اینڈ ہے میری پیاری بہنوں. ادھر سے آپ واپس آ کے یو کینٹ سے دیٹ آئی ایم جسٹ گونا گو بیک اینڈ فکس مائی سیلف اینڈ دین کم بیک. پلیز گیو می اے لٹل ٹائم. نو، وی وونٹ بی ایبل ٹو کم بیک. ادھر دنیا میں
اتنے بڑے بڑے جو ایتھیسٹ تھے انہوں نے دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ حق ہم کو دکھا دے، اگر تو ہے تو بتا دے. جیسی یقین کرے انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حق دکھایا. بھری ہوئی ہیں سٹوریز ان کی یوٹیوب کے اوپر کہ ہم تو بالکل کسی خدا کو نہیں مانتے تھے، لیکن ہم نے دل سے دعا کی کہ اگر ہو تو دکھا دو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دکھا دی اور حق ان کو مل گیا. تو اس دنیا میں حق کو پہچاننا ہے اور وہاں پر پھل پانے کا یہ امتحان کا وقت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو. یعنی جب آپ فرقہ واریت کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی مساجد ویران ہوتی ہیں، چار چار بندوں کی لائنیں ہوں گی، چار اس مسجد میں، چار اس میں، مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی. ایسے یہود بھی کرتے تھے، ان کے بھی بڑے گروہ ہیں. تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں مگر وہاں جائیں تو ڈرتے ہوئے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرے گا تو کرے گا کیا. یعنی اللہ کے دین کی خرابی چاہتے ہیں، اللہ کی مسجدوں کو ویران کرتے ہیں جہاں پر رونق ہونی چاہیے. تو پھر جب یہ انٹر ہو تو ان کو خوف کھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کیسے کرے گا. اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب علیم. اب آپ یہ سوچیں، یہ تو ان کے بارے میں نا، جیسے جیسے ہم ان کے بارے میں پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے ہم اپنے اوپر غور کرتے جائیں گے. دس از دا مین مقصد آف آور اسٹڈینگ قرآن، کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا خرابیاں ہیں. دیکھیں آپ نے یہ سوچنا ہے کہ سمپل کوشچن، جب فرقے کی بات ہے نا، یہ حنبلی، شافی، مالکی، حنفی، سب سنی، شیعہ، سب کچھ سب کو ایڈریس ہے کر رہے ہیں ہم. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان فرقوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرقہ تھا؟ کوشچن، ٹھیک ہے نا، یہ کوشچن ہے، سوچیں. اچھا، صحابہ کا کون سا فرقہ تھا؟ آپ کہیں گے نہیں، وہ یہ فرقے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بنے ہیں. تو پھر آپ نے ان فرقوں کے اوپر نہیں چلنا. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ہذا، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کا نام مسلمان رکھا تھا، اب بھی اور اس سے پہلے بھی. ساری امتوں کا نام مسلمان تھا. حضرت موسیٰ مسلمان تھے، حضرت عیسیٰ مسلمان تھے، ان کے پیروکار مسلمان تھے. یہ گروہ بندیاں تو انسانوں نے کی ہیں. تو فرقہ واریت جو ہوتی ہے نا، یہ اگر ہم نے آئندہ سے اپنے آپ کو روکا نا تو یہ دیکھیں کہ ایک بندہ، ایک فرقے کا بندہ دوسرے کی مسجد میں جاتا ہے تو ان کو دھکے دے کے باہر نکالا جاتا ہے کہ تم کیوں آ گئے ہو. حالانکہ اصل میں دیکھنے کی چیز کیا ہے، آپ کے لیے کرائٹیریا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو پتا چلے گا کہ حق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، قرآن. بس یہ دو ہمارے سورسز آف گائیڈنس ہیں. قرآن کو دیکھنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب سب اللہ کی ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اب یہ پریپریشن ہو رہی ہے بیکاز نیکسٹ آیات آر اباؤٹ تحویل قبلہ، کہ قبلہ جیسے چینج ہوا، اور وہ بھی ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہوا تھا. انشاءاللہ جیسے اس آیت پر پہنچتے ہیں تو ہم بات کریں گے. ان کا قول ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اللہ پاک ہے ان سب باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اسی کے مطیع اور فرما بردار ہیں، اور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، موجد ہے. جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جس چیز کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے. میری پیاری بہنوں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر کمی کوتاہی سے، ہر ویکنس سے پاک ہے، بہت بلند ہے وہ ان سب کمیوں کوتاہیوں اور کمزوریوں سے. اس کی ذات بہت اونچی ہے ان چیزوں سے. تو میری پیاری بہن، جو فیملی ہوتی ہے نا وہ ویکنس ہوتی ہے، وہ آپ کے ارادوں کو بدل دیتی ہے، آپ کے عزم کو توڑ دیتی ہے. آپ سوچیں کہ بچہ گھر میں ہے
خدا نخواستہ بچہ بیمار ہو گیا اور آپ نے اس دن بہت ضروری کسی میٹنگ میں جانا تھا، آپ کے بچے نے آپ کے عزم کو توڑا، آپ نے اپنا فیصلہ بدل دیا، آپ نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گی، میرا بچہ بہت سخت بیمار ہے۔ آپ نے کہیں ٹریول کرنا تھا، آپ کے ہسبینڈ نے کہا نہیں ہم نہیں ٹریول کریں گے، آپ کی فیملی جو ہے وہ آپ کی ویکنیس بن جاتی ہے، آپ کے ارادوں میں ہرڈل بن جاتی ہے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، وہ تو سب چیزوں کا مالک ہے، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس کے فیصلے کو بدلنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی فیملی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اور اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی ہمنوا نہیں ہے، جیسے لوگوں کے اسپاؤسز ہوتے ہیں، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کرتے رہے ہیں، ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں، یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نشانی اور کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ یہودی اور عیسائی وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگ جاؤ۔ صاف کہہ دو قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، صاف کہہ دو کہ راستہ تو بس وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں، جنہوں نے ہمیں کچھ دیا نہیں وہ ہم سے کچھ چھین بھی نہیں سکتے۔ یہ زندگی کسی انسان نے ہم کو نہیں دی۔ آپ اپنے آس پاس اپنی سوسائٹی کو دیکھیے، ہر وقت ہم ڈرتے ہیں ان کے ماتھے کھلے رہیں، یہ ہم سے خوش رہیں، ان کے ماتھے پہ بل نہ پڑے، ان کو کوئی چیز بادر نہ کرے، اگر انہوں نے آگے ہاتھ کر لیا تو اب ہم کو بھی ہاتھ بڑھانا پڑے گا، عورت ہونے کے باوجود کہیں ناراض نہ ہو جائیں، کہیں امبیرس نہ ہو جائیں۔ میں ان کو امبیرس نہیں کر سکتی، میں اللہ کے سامنے خود امبیرس ہو سکتی ہوں۔ جسٹ امیجن کہ ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہم ان لوگوں کی وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کے طور طریقے نہ اپنا لیں، اور اس کے بعد بھی وہ آپ کو اپنے سے گھٹیا ہی سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے کہنے میں آ جائیں تو ہمارا دین ایمان سب کچھ ہمارے ہاتھ سے جاتا ہے، ہماری ویلیوز، ہماری کلچر، سب کچھ ہمارے ہاتھ سے گیا، لیکن ہم نے ان کے ماتھے پہ بل نہیں آنے دیا، ان کے طور طریقے اپنا لیے اور پھر بھی دوسرے درجے کے شہری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں۔ یعنی کچھ ایسے یہودی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کو اسی طرح پڑھا جیسے پڑھنے کا حق تھا، انہوں نے ایمان لایا، جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تھیں، قرآن کی بتائی گئی تھیں، وہ انہوں نے دیکھی، انہوں نے سمجھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، وہ قرآن پر ایمان لے آئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رہبائے تھے نا ان کے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا چیک کیجئے گا کہ یہودی میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ آنے لگے ہیں آپ کے پاس، اور اب میں چھپ جاتا ہوں اور آپ ان سے میرے بارے میں پوچھیے گا اور پھر بعد میں بتائیے گا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو جب وہ یہودی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تو ہمارا بہت بڑا رہبا ہے، وہ تو ہمارا عالم ہے، وہ اس کی تو شان ہی نرالی ہے، وہ تو سچا ہے اور وہ بہت ٹاپ کلاس ہمارا بندہ ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باہر بلا لیا. عبداللہ بن سلام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ایک دم پلٹ گئے کہنے یہ تو سب سے بڑا جھوٹا ہے، اس کو تو کوئی علم ہی نہیں ہے کتاب کا. تو انہوں نے کہا دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے پلٹے ہیں. تو جو سچے تھے اور جو اپنی کتاب پر ایمان لانے والے تھے انہوں نے قرآن پر بھی ایمان لایا. جنہوں نے باعث ہو کے یہ نہیں سوچا کہ ہماری فیملی میں سے کیوں نہیں آئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں دراصل وہ خود نقصان اٹھانے والے ہیں. اچھا یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے نا، یہ یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہوں گے، ہر آیت کا نا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اصل میں تو یہ اس وقت اتری اور اب تک یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم اس میں سے اپنے لیے سبق نکال رہے ہیں. اگر ہم اپنا حلیہ بدل دیں گے نا، اپنے طور طریقے بدل دیں گے، اپنی سیلیبریشنز بدل دیں گے تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو لوگ پھر بھی راضی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو اتنے زیادہ الہ رکھنے کے بجائے اگر ایک ہمارا الہ ہو نا میری پیاری بہنوں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ آپ اتنے الہوں کو خوش کریں گے وہ راضی نہیں ہونے لگے. اور اگر ایک اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیں گے نا تو یہ سارے لوگ آپ کے آگے جھک جائیں گے. تو زندگی کو اللہ تعالیٰ کے اصولوں پر گزارنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ملک ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس قانون کو توڑنے والوں کی پوچھ ہوگی، اور جو اس قانون کو مانیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو انعام دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. فضیلت دی تھی، ٹائٹل تمہیں ملا، تم نے کام وہ نہیں کیا، اٹ از gone to another family. You didn't do what you were supposed to do. سبحان اللہ. تو اور ڈرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا بھی کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش، نہ ہی کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. میری پیاری بہنوں کبھی یہ سوچا کریں یہ کیسا دن ہوگا، یہ کیسا دن ہوگا جس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، اکیلا. کبھی آپ نے فیل کیا ہے کبھی زندگی میں؟ پتہ ہے ایسا ہوتا ہے کوئی مشکل پڑی ہوتی ہے نا، انسان کہتا ہے اللہ میں بالکل اکیلا ہوں، بالکل اکیلا ہوں، کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، کوئی میرا ساتھ نہیں دے سکتا، کوئی آس پاس موجود نہیں ہے. دنیا میں تو پھر کہیں نہ کہیں سے کوئی مدد آ جاتی ہے. بندہ ناحق بندے بھی ہوتے ہیں نا، ناحق ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ اپنے مددگار پیدا کر لیتے ہیں. لیکن قیامت کا دن سوچا کریں بالکل پوری خلقت کھڑی ہوئی ہے، پوری خلقت، اور اس میں میں اکیلی ہوں، کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، کوئی میرا سفارشی نہیں ہے. اور کون میری مدد کرے گا؟ اس دنیا میں اپنے سفارشی اکٹھے کر لیں، اس دنیا میں اپنے حق میں گواہ اکٹھے کر لیں. یہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں نا، آس پاس کی ساری چیزیں آپ کی گواہ ہیں، میں آپ کی گواہ ہوں، آپ میری گواہ ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات سنی، سمجھی، اس پر عمل کرنے کی نیت کی، اللہ کے فرشتوں کو اپنا گواہ بنا لیں. یہ جو صبح آپ دعا نہیں پڑھتی صبح شام کی، اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک و رسولک. کہ اللہ تعالیٰ میں صبح کی ہے میں نے اس گواہی کے ساتھ، اور اس گواہی میں میرے شریک کون ہیں؟ کون میرے گواہ ہیں؟ فرشتے، آپ کے حاملین عرش، اور آپ کے فرشتے اور آپ کی ساری مخلوق، کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک ہیں اور آپ کے سوا اور کوئی معبود نہیں. اس دن کے لیے سواری کا بندوبست کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس رمضان میں، اللہ تعالیٰ میں نے کھڑا نہیں ہونا، بہت گرمی ہوگی، مجھے کھڑے ہونے سے تھکاوٹ ہوتی ہے، مجھے فوبیا ہے تنگ جگہوں سے، اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے سواری مہیا کر دیجیے گا. اللہ مجھے اپنے عرش کے نیچے جگہ دیجیے گا، میں نے وہاں جا کے بیٹھنا ہے. لوگ مشکل میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ مجھے مشکل میں نہ رکھنا، میں نے آرام سکون سے وہ دن گزارنا ہے. 7 طرح کے لوگ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے. ان میں سے ایک کیٹیگری ہے کہ جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہہ جائیں، پر رونے لگ جائے، اپنے رب کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کی باتیں کرے، اللہ تعالیٰ سے فرما برداری مانگے، اور موت اللہ کی رضامندی کے ساتھ مانگے. یہ میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں. روئے گا کیوں بندہ؟ ظاہر ہے روتا کس لیے؟ بس اللہ کی محبت میں روئے.
تو اس کے لیے وہ اللہ کا عرش کا سایہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی سایہ نہیں ہوگا، میں اس کو اپنے عرش کا سایہ دوں گا۔ اور ایک وہ لوگ جو صرف اللہ کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے نام کے ساتھ جڑتا ہوتے ہیں، انشاءاللہ باذن اللہ ہم سب ان میں سے ہیں۔ تو وہ دن اکیلے اکیلے بندے کا ہے، اس دن گروپس، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اکاؤنٹیبلٹی اکیلے اکیلے ہوگی، لیکن یہ کہ اپنے گواہ خود ہی اکٹھے کریں تاکہ آپ کے لیے دوست اور مددگار ہوں، اور سب سے بڑی تو مدد جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یہ یہودیوں کو ذرا ہوش دلانے والی بات ہے کہ جن کے نام لے کر تم ساری باتیں کرتے ہو، ان کا کیا حال تھا اور تمہارا کیا حال ہے۔ ان کی فرما برداری دیکھو اور اپنی نافرمانی دیکھو۔ پیار تو تم ان سے کرتے ہو لیکن تم ان کو فالو نہیں کرتے ہو، کیوں؟ کیونکہ ان کی طور طریقہ یہ تھا، بتانے لگے اللہ تعالیٰ۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، چھوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی آزمائشیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی باڈی کے ایکسٹرا بال صاف کرنے، اپنی ناخن کاٹنے سے لے کر اپنے بچے کی قربانی تک، چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑی بات کہی، کسی چیز میں بھی ifs اور buts نہیں تھے، کسی چیز میں کوشچن نہیں تھا، کیوں کروں، کیسے کروں گا، حالات نہیں صحیح، ابھی نہیں کر سکتا، دل نہیں مان رہا، give me a little time, nothing, totally focused and obedient۔ اور انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے جب آزمایا وہ ان سب باتوں پر پورا اترا، اور اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، میں تمہیں لیڈر بنانے لگا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا قال ومن ذریتی، اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ یعنی فکریں دیکھیں ذرا، ذریت پتہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ کہتے ہیں یہ ریت کے دانے کو بھی، اور یا چھوٹے ذرے کو بھی، اور چونٹیوں کو بھی۔ تو جیسے جو بندے کی اولاد ہوتی ہے وہ چونٹیوں کی طرح پھیل جاتی ہے نا، دو بچے ہوتے ہیں پھر دونوں کے تین بچے ہوئے، پھر تین کے اور بچے ہوئے، تو پھیلتے جاتے ہیں نا۔ انہوں نے اپنی جنریشنز ٹو کم کے لیے پوچھا کہ میری ذریت کے لیے بھی یہی وعدہ ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، اگر آپ کی اولاد میں بھی کوئی نافرمان ہوا تو یہ وعدہ اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے اس کو بھی جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ہمارے لیے میری پیاری بہنوں ذرا سوچیں، ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جنت میں ڈال دیں گے، اگر پیغمبر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی اولاد میں سے اگر کوئی غلطی کرے گا تو اس کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے، تو پھر ہم کس گمان میں مبتلا ہیں؟ تو جو نیکی کرے گا نا میری پیاری بہنوں، وہی آگے جائے گا، وہی آگے بڑھے گا، جس کا عمل اس کو آگے نہیں بڑھاتا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہر بندے کا عمل اس کو اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے، اس کی نسل نہیں، یہ بھی لکھ لیں۔ تو پک اینڈ چوز نہیں کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ آج تک ہے، جسٹ امیجن، ساری دنیا الٹ پلٹ گئی، زلزلے آئے، حاکم آئے، توڑ پھوڑ ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان نہیں گئے۔ کس نے حفاظت کی اس کی، اور کس نے اس جگہ کو جائے نماز بنانے کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری پیاری بہنوں۔ اگر آپ کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دوام بخشتا ہے، اس کو چلاتا جاتا ہے، اس کو برباد نہیں ہونے دیتا، اس کو زمانے کی اونچ نیچ سے بچا کے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، صرف آپ کی نیت، آپ کا اخلاص، آپ کی کوشش وہ دیکھی جاتی ہے۔ اور ابراہیم اور اسماعیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ پیغمبروں سے مسجد کی صفائی کا کام کروایا گیا تھا۔ ہمیں اگر کوئی ٹیشو اٹھانا پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، ہم کیوں اٹھائیں، کلینرز آئیں گے تو اٹھا دیں گے، ہے نا؟ ہم اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں، اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی بوتل کیوں اٹھائیں، یہاں پر خالی بوتل پڑی ہے، اٹھانے والے اٹھائیں گے۔
ہم کیوں اٹھائیں؟ ہم کوئی نوکر ہیں؟ اور سب سے پیاری چیز یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ جائیں تو کہیں چلو بچوں مسجد کو صاف کرو، ٹیشو پیپر لو، جو کھڑکیاں دروازے گندے ہیں ان کو صاف کر دو، جو ٹیشو گرے ہوئے ہیں وہ اٹھا دو بیٹے، یہ پیغمبروں کا کام ہے، آپ بھی کرو ان کو فالو۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا، اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ہے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ اب یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا کی چیزیں مانگ رہے ہیں، امن امان مانگ رہے ہیں، اور پھلوں کا رزق مانگ رہے ہیں۔ سو دنیا مانگنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ دنیا آپ مانگیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آپ پہلے آخرت سے پہلے کیا مانگتے ہیں؟ دنیا مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ دعا سکھائی ہے، قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو دنیا مانگنا بری بات نہیں ہوتی، لیکن پھر دنیا کو ہینڈل آپ کیسے کرتے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دنیا وہی جو کل ہم نے مثال نہیں دی تھی کہ کشتی کے اندر پانی نہیں آنا چاہیے، پانی باہر ہی رہنا چاہیے۔ استعمال کی چیز کو استعمال کی چیز رکھنا ہے، اور محبت کی چیز کو محبت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر انہوں نے دعا جب یہ کی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن کا شہر بنا اور ہر طرح کے پھل دے، تو جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو کوئی نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی نعمتیں اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہوتی، دنیا کی نعمتیں اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہوتی۔ آلویز ناٹ آلویز کہ آپ دیکھیں کہ کسی کافر کے پاس بہت نعمتیں ہیں تو یہ اللہ کا بڑا پیارا ہے، نہیں، نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی دی ہیں، مسلمانوں کو بھی دی ہیں، اور جو مسلمان غلط کام کر رہا ہے، جو گناہ کے کام کر رہا ہے اور پھر اس کے پاس نعمتیں ہیں، تو اس سے ڈرنا چاہیے، اس کو خود بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ استدراج نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل نہ دے رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ معافی مانگنی چاہیے، نعمت کو دیکھ کر بھی، نعمت ملے تو بھی امتحان، نعمت نہ ملے تو بھی امتحان، لیکن یہی ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ دولت کا ہونا یا دنیا کا ہونا اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے، فرما بردار کو نافرمان کو۔ اصل میں دین کرائٹیریا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دے دی اس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا۔ یہ حدیث میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا ہے، کتنے شکر گزار ہوں ہم، سجدے میں سر رکھ دیں، اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ، ہمیں چنا ہے، ہمیں سنوا رہے ہیں آپ قرآن، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کیسے تیرا شکر ادا کریں کہ زندگی میں ایسا موقع آیا کہ ہم شروع سے لے کر آخر تک قرآن کو پڑھ جائیں گے، کم از کم بریفلی پڑھ رہے ہیں، پڑھ تو رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما دے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم، مطیع اور فرما بردار بنا دے، اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں نا، یہ بڑی زبردست ہیں، بہت خوبصورت، اگر آپ ان کو انڈر لائن کر لیں یا ان کو ہائی لائٹ کر لیں اور ان کو اپنے لیے مانگیں، بڑی زبردست دعائیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جامع دعائیں مانگی ہیں اور بڑی دور تک، یعنی ان کی دعا بڑی دور اندیشی پر مبنی ہوتی تھی۔ فرمانے لگی ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھانا، یعنی بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل ساتھ کھڑے ہوئے تھے نا حضرت ابراہیم کے، تو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ اللہ انہی کی قوم میں سے، یعنی بنی اسماعیل میں سے ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ یعنی امیزنگ امیزنگ دعا ہے۔ یہ چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز اے داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی ذمہ داریاں ہیں۔
کتاب پڑھ کر سنانا، کتاب کو سمجھانا، حکمت سکھانا وزڈم، اور ان کا تزکیہ کرنا کہ ان سے بری چیزوں کو نکال کر ان کے بیچ میں اچھی عادات کا لانا۔ اب ہر بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے اس کو یہ چار کام آنے چاہیے۔ اس کو کتاب پڑھنی آنی چاہیے، اس کو کتاب کا مطلب سمجھ آنا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کو بتا سکے، اس کو حکمت آنی چاہیے کس وقت میں کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی۔ اور حکمت اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں بات کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ تو عزیز ہیں اور بہت حکمت والے ہیں۔ یہ دعا حضرت ابراہیم کی 2000 سال بعد قبول ہوئی۔ قبول تو اسی وقت ہو گئی، یہ آپ کو سمجھانا تھا، پھر ورڈ ویسے بول دیے۔ قبول تو اسی وقت ہو گئی لیکن ظاہر کب ہوئی؟ 2000 سال کے بعد۔ امیزنگ امیزنگ بات ہے یہ۔ آپ لوگوں نے جب دعا کرنی ہے نا تو آپ نے کہنا ہے میں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سٹیمپ لگا دیا یس کی۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی آگے آئے گی آیت کہ جب اللہ تعالیٰ کو بندہ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پکار کا جواب دیتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ مان لیتا ہے۔ لیکن دعا کی قبولیت کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ جس وقت ہم نے دعا مانگی اس وقت ہمارے حق میں اچھی ہے یا بری ہے اللہ تعالیٰ فوراً دے دے تو اللہ کی محبت کا اظہار ہوگا۔ نو، اللہ کی محبت یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ اس کی حکمت پر مبنی ہے، وہ حکمت کے ساتھ صحیح وقت پر آپ کو وہ چیز دے گا۔ اگر تو ابھی جس وقت آپ نے مانگی ہے وہ آپ کے حق میں اچھی ہے اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ جیسے آپ دعا مانگے اللہ تعالیٰ مجھے تہجد کی توفیق دے دے، اللہ مجھے قرآن حفظ کرنے کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے نمازوں کا پابند بنا دے، اللہ مجھے اول وقت میں نماز پڑھنے کی، یہ ایسی دعائیں جو فوراً فوراً قبول ہوتی ہیں، یہ آپ کے حق میں اچھی ہیں ابھی اسی وقت یہ قبول ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ قبول کا مطلب ہے کہ ظاہر بھی ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ تو مان لیتے ہیں۔ اب کوئی دعا ہے جو آپ نے مانگی ہے جو اس وقت آپ کے حق میں اچھی نہیں ہے، وہ اگر اب آپ کو اس وقت ملی تو وہ آپ کو صحیح نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح ٹائم پر دیتے ہیں۔ یا پھر اس دعا کے بدلے میں وہ دعا آپ کے لیے صحیح تھی ہی نہیں، آپ نے اپنے حق میں شر مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی دوسری شر کو آپ کی زندگی میں سے ہٹا دے گا انعام کے طور پر، آپ نے مانگا تو تھا نا۔ یا پھر وہ پوری زندگی آپ کے لیے اچھی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو اس دعا کے بدلے میں وہ کچھ عطا کرے گا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا نہ قبول ہوئی ہوتی۔ تو آپ نے آج جو دعائیں کرنی ہیں اپنی ضروریت کے لیے کریں، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں ہم کیسے یہ دعا کریں؟ سبحان اللہ، آپ کسی کو سکھا دیں، کچھ کسی بچے کو پڑھا دیں اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ان کی جب تک نسلیں چلیں اللہ تعالیٰ میرے کام کو آگے بڑھاتا جا اور میرے کام کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ دیر آر سو مینی ویز آف ڈوئنگ صدقہ جاریہ ورک، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جب آپ دعا کریں گے نا تو یہ نہ کہیں کہ ہائے نظر نہیں آئی، آپ نے کہنا اللہ نے قبول کر لی، لکھ دیا، مان لیا اور انشاءاللہ دے گا بھی۔ کبھی بھی یہ نہ کہیں میری تو دعا کوئی قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ سو ہمیشہ اچھا گمان رکھیں اور یہ یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا 2000 سال بعد ظاہر ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ قبولیت کا انداز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے یا اس سے منہ پھیرے؟ جس نے سوائے اس کے جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ کیوں کیوں صالحین میں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کیوں ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین، اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اس لیے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو کوشچن نہیں کرتے تھے، کیونکہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کوئی بات کہتے تھے وہ فوراً مان جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے اسلمت لرب العالمین۔ ابھی آپ بھی کہتے میری پیاری بہنوں میری مرضی کوئی بڑی نہیں ہے، دنیا نہیں ہے بڑی، لوگ نہیں ہے بڑی،
میں نہیں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ انتظار کریں، میں ابھی نہیں یہ کر سکتی، آج ابھی اسی وقت کہیں اسلمت لرب العالمین، اللہ میں نے آپ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، میں نے آپ کی بات مان لی ہے، آپ محبت کی وجہ سے اور اپنی حکمت کی وجہ سے مجھے حکم دیتے ہیں، اللہ میں جاہل ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں نے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے ابھی تک یہ بات نہیں مانی، اللہ میں نے اب مان لی ہے۔ اطاعت میں کسی وقت کا انتظار نہ کریں، نافرمانی کو چھوٹا نہ سمجھیں، فوراً فرما برداری کے لیے اپنا سر جھکا دیں۔ آپ یقین کریں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا شان دی ہے اس کلمے کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین۔ آپ نے یہ کہنا ہے، اب بھی کہہ لیں دل سے، اب یقین کریں کہ آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کا دل سکون، یہ جو بے چینی ہے نا ہماری، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ہم گورے ہیں نہ ہم کالے ہیں، نہ ہم اپنے رہے کبا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، ہم کسی طرف کے نہیں رہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ جس دن ہم نے یہ کہہ دیا نا اسلمت لرب العالمین، ہم نے اپنے آپ کو رب العالمین کے آگے جھکا دیا ہے، ٹوٹل سبمیشن، کمپلیٹ سبمیشن، اس دن ہمارا دل سکون میں آ جائے گا، اس ٹھنڈے بہتے ہوئے پانی کی طرح ہمارے دل کو سکون محسوس ہوگا۔ بڑے بڑے طوفان باہر کے دب جائیں گے ہمارے اس سکون کے آگے، لیکن اس سکون کو ڈسٹرب نہیں کر سکیں گے۔ یہ جو رات کو آپ سونے سے پہلے دعا مانگتی ہیں نا، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ ایسی دعا ہے کہ آپ کا آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا۔ یہ آپ نے بہت بڑا کلمہ کہا ہے کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، اپنے سارے معاملات آپ کے حوالے کر دیے ہیں، آپ کے اوپر توکل کیا ہے، میں آپ جو آپ نے کتاب بھیجی ہے اس پر میں ایمان لاتی ہوں، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہوں۔ سوچیں کہ آپ یہ کلمہ کہہ کر سوئیں، سبحان اللہ، کیا شان ہوگی آپ کی ساری رات عبادت۔ انشاءاللہ ہو سکا تو دعا شیئر کر دیں گے اگر کسی نے یاد کرایا تو، ٹھیک ہے۔ چلیں اب قرآن کی طرف آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے آگے مسلم ہو گیا، میں نے آپ کو اپنے آپ سبمٹ کر دیا۔ اس طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو بھی کی تھی، آپ بھی کر دیں۔ اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا تھا علیہ السلام۔ اس نے کہا تھا میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کی ہے، لہٰذا مرتے دم تک تم مسلم ہی رہنا، لا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے اللہ مانا تھا، خدا مانا تھا، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ یہ وصیت پیغمبروں کی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی میرا سونا چوڑیاں اس کو دے دینا اور کانٹے اس کو دے دینا، وہ بھی فکریں آخری وقت تک رہتی ہیں۔ اگر ساری زندگی آپ نے سونے کی فکر کی ہے، اپنی جائیداد کی فکر کی ہے، تو مرتے وقت بھی یہی چیزیں یاد آتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وراثت نہیں بانٹنی چاہیے یا وصیت نہیں کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وصیت کر کے ایک دن بھی نہ آپ کا گزرے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مال ہے جو آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں تو کریں، اور وراثت تو بٹے گی اللہ کے حکم کے ساتھ ہی۔ لیکن کچھ لوگ مرتے وقت بھی ان کے منہ پر دنیا 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 ہوتی ہے، اور پیغمبر جاتے وقت بھی مرتے وقت بھی کیا پوچھ رہے ہیں؟ عبادت کس کی کرو گے؟ یاد رکھنا تم لوگ مرنا نہ مگر اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چنا ہے، اسلام پر رہنا، اسلام پر رہنا، اسلام پر رہنا۔ آپ بھی اپنے بچوں سے پوچھ لیں کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اپنے بچوں کو دین کی باتیں اپنے خود بیٹھ کر بتائیں، سمجھائیں۔ کوئی دوسرا آپ کے دل کی تڑپ کو نہیں محسوس کر سکتا۔ کسی استاد پر تکیہ نہ کریں کہ وہ سارا کچھ بتا دے گا، گھر آئیں گے تو بس ہم کھانا ہی کھلائیں گے، ہم صرف کھانا کھلا کر سلوانے والے ہیں اور کپڑے تیار کرنے والے ہیں۔ نہیں، سب سے بڑی تربیت کار ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے،
تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، ان سے کہو نہیں، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ سب کچھ چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ اور ابراہیم کیا تھے؟ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ مسلمانوں کہو ہم ایمان لائے۔ اب مسلمانوں کی باری، آپ ان کو بتاؤ کہ آپ کس پر ایمان لاتے ہو، آپ کیا کہو گے؟ مسلمانوں کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی، اور جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، جو یہودی کہلاتے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ بھی اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں؟ ان کو تو انہوں نے مارنے کی کوشش کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا یہ بھی اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، اور ان کو بھی مارنے کی کوشش کی اپنی عادت کے مطابق، کیونکہ وہ عادی تھے پیغمبروں کو مارنے کے۔ عیسائیوں نے کہا موسیٰ تو پیغمبر ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہو کہ ہم سب پر ایمان لائے، سب اللہ کے پیغمبر تھے، ہم کسی بھی کے بیچ میں تفریق نہیں کرتے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور یہ نہیں ہے۔ جو پیغمبر تھے وہ تھے۔ ہم باعث ہو کر یہ نہیں کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور یہودیوں چونکہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو ہم تمہارے پیغمبر کا انکار، اور عیسائی تمہارے پیغمبر کا انکار۔ نو، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں اور ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ جیسے ایمان لائے تھے اور جیسے مسلمان لاتے ہیں، تو وہ ہدایت پر ہیں۔ اور اگر اس سے منہ پھیریں گے تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی پر پڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو، ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، جو ہمارے رویوں میں ظاہر ہوتی ہے، جو ہماری پیسے کے معاملے میں ظاہر ہوتی ہے، جو ہماری سیاست میں ظاہر ہوتی ہے، جو ہماری آپس کے تعلقات میں ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کا رنگ نظر آتا ہے۔ آپ دور سے آ رہی ہو نا، اور کوئی آپ کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو دیکھتے ساتھ آپ نے کوئی بات نہیں کی، آپ نے کوئی بات ابھی نہیں کی، آپ کا نام بھی نہیں پتا چلا، لیکن آپ کو دیکھ کر لوگوں کو پتا چل جانا چاہیے یہ ایک مسلمان عورت ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا رنگ نظر آ رہا ہے۔ یہ صبغہ ہے۔ یہ جھوٹ اپنے آپ سے بولنا چھوڑ دیں کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑی محبت ہے، میں اللہ تعالیٰ کو بہت چاہتی ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتی ہوں، اور اگر چھوٹا سا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور وہ ہم نہیں ماننے کے لیے تیار، ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، واللہ عالم کہ کیا ہماری ہرڈلز ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلمت لرب العالمین، کہو نا، یہ کہو کہ میں نے پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے، پک اینڈ چوز نہیں کرنا۔ تو اللہ کا رنگ ہماری پولیٹیکل، اکنامیکل، سوشل، پرسنل، ہر طرح کی لائف میں نظر آنا چاہیے، ہر ایسپیکٹ میں اللہ تعالیٰ کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا تعارف دیں، لوگوں کو ہمارا تعارف ہمارے حلیے سے پتہ چل جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا، لج سے کوئی نہیں مانتا بات، تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ رب ہمارا ایک ہی ہے، آپ کے عمل آپ کے لیے ہیں، آپ کا اپنا حساب کتاب ہوگا، آپ کی اپنی قبر، آپ کا اپنا حشر، اور میری اپنی قبر اور میرا اپنا حشر۔ بتانے کی بات بتا دی گئی ہے، اس سے آگے ہم کروا نہیں سکتے۔ وَالْمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم پہنچا دیں، ٹھیک ہے نا؟
یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا تھا نا، کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ ان سے منوائیں، آپ بتائیے ان کو بہترین طریقے سے. دیٹس اٹ. سو ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ اے یہودیوں اور عیسائیوں کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے. کتنی بڑی خیانت ہے کہ کسی کے کو پتا ہو کوئی چیز اور وہ اس کو ظاہر نہ کرے. ان کو یہ پتا تھا کہ ان کا ایمان کیا تھا، وہ مسلمان تھے، اور انہوں نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور یہ سب کچھ ان کو پتا تھا، لیکن اس کو گواہی کو چھپایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے. تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا. میری پیاری بہنوں، ہم نے یہ سوچنا ہے ہم کیا آثار چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہمارے کیا اعمال ہیں، ہماری کیا نیتیں ہیں. کیا ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا ہے، سبمٹ کیا ہے، یا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں پک اینڈ چوز کروں گی، جو اس وقت مجھے آسان بات لگی کہ وہ میں لے لوں گی، اور مشکل جو میرے نفس پر بھاری پڑ رہی ہے میں اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں. ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ ہماری موت کا وقت کس وقت آنا ہے. تو یہ ضرور سوچیں کہ اگر موت اس وقت آ گئی، ابھی اس حالت میں، خدا نخواستہ میں نے کوئی ایسا کام کر رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہے، اس وقت میں موت آ گئی تو پھر کیا کروں گی؟ انسان کو موت اسی چیز پر آتی ہے جو اس کی زندگی میں حاوی چیز ہوتی ہے. ایک دم بدل نہیں ہوئے گا کہ ایکسکیوز می ویٹ اے سیکنڈ، ملک الموت ذرا تھوڑی دیر ٹھہریں، میں ذرا یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، میں تسبیح کر لوں. نہیں، موت کے بعد بہت ٹائم ہوگا میری پیاری بہنوں، بہت صدیاں لوگ سوئے رہیں گے، لیکن اس وقت وہ تسبیحات نہیں کر سکتے، اس وقت وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام نہیں کر سکتے، صدقات نہیں کر سکتے، خیرات نہیں کر سکتے، لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے. اتنی فرصت ہوئے گی اس کے باوجود. کیوں؟ کیونکہ عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوگا. عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوگا. اس وقت صرف اور صرف کیا کرنے کی چیز ہے؟ انتظار اپنے حساب کتاب کا. سو عمل کا وقت آج ہے، ابھی ہے، اسی وقت ہے. میری پیاری بہنوں، آج کے دن میں جینا سیکھیں. ہم یا تو ماضی میں ڈوبے رہتے ہیں اور یا مستقبل کا خوف کرتے ہیں. دونوں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. ماضی گزر چکا ہے، آؤٹ آف آور ہینڈ، اور مستقبل پتہ نہیں کہ ہم زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں. ان دونوں چیزوں کو بھول کر آج کے دن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر لیں. آج اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر لیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.